अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशार हुसैन। वेलकम टू विजडम विसा। आज हम डिस्कस करेंगे एमनेस्टी क्या है और जो करंट गवर्नमेंट है वो इस बारे में क्या सोचती है और क्या वाकई एमनेस्टी करने जा रही है या नहीं। एमनेस्टी क्या होती है? इसको बोलते हैं आम माफ़ी, दरगुजर करना, माफ़ कर देना। जो यूके के अंदर इलीगल बंदे हैं उनको रेगुलराइज कर देना, उनको लीगल स्टेटस दे देना, इसको बोलते हैं एमनेस्टी। और वो लोग जो यूके में रह रहे हैं काफ़ी अरसा हो गया है और उन्होंने कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं की सिवाय इमिग्रेशन के, यानी कोई भी उनका कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, कोई इस तरह का उनका बैड करैक्टर नहीं है, तो उस वजह से अगर वो लोग हैं तो उनको आम माफ़ी मिल सकती है। तो एमनेस्टी जो है ग्रीक वर्ड है, यूनानी वर्ड है, जिसका मतलब होता है माफ़ करना, गुजर जाना, आम माफ़ी। तो ये जो गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे से पहले भी कह रही है कि हम देंगे, एमनेस्टी देंगे, और स्पेशली जो करंट गवर्नमेंट है, बोरिस जॉनसन की जो हुकूमत है, ये हुकूमत काफ़ी यानी इस बारे में लीनियट है। इनका काफ़ी अच्छा व्यू है कि हम ये करेंगे, क्योंकि इनको रेगुलराइज करेंगे, हम इनको लीगल स्टेटस दे देंगे। लेकिन अभी तक कोई प्रॉपर कोई लॉ या कोई प्रॉपर फाइनल स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन इनका जो रवैया है, जो इनके स्टेटमेंट्स हैं, वो काफ़ी जो हैं वो इनके हक में पॉजिटिव हैं। जो होम सेक्रेटरी है प्रीति पटेल, उसने कहा था कि जो असाइलम सीकर हैं इनको हम ले जाएंगे जिब्राल्टर में, वहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे या वहाँ पे इनको हम आगे इनको डील करेंगे, इनका यहाँ नहीं रखेंगे यूके में। तो वहाँ के जो दो चीफ मिनिस्टर थे, फैबियन पिकार्डो, उसने कहा नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। तो बहरहाल वो अभी एक मुतनाज़ा चीज़ बनी हुई है। तो उसका मकसद यही था कि ताकि यूके के अंदर जो इलीगल लोग हैं, जो असाइलम सीकर हैं, वो कम से कम हो सकें। तो यूके गवर्नमेंट जो है वो अपनी जितनी मैक्सिमम कोशिश करना चाहे वो कोशिश करती है कि यूके के अंदर इलीगल लोग ना आएँ। जो फ्रांस से आते हैं, बोट्स के थ्रू आते हैं, शिप्स के थ्रू आते हैं, कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो उन चीज़ों को रोकने के लिए ये हर हरबा आजमा रहे हैं और आजमाते रहे हैं, कोशिश करते हैं कि लोग यूके के अंदर कम से कम आएँ। तो यूके के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने 18 मार्च 2021 को इंटरव्यू दिया, जो कोविड के बारे में तो ब्रीफिंग थी। उसमें ब्लूमबर्ग के मुताबिक उन्होंने कहा कि जब इनसे सवाल किया गया कि आप एमनेस्टी के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो उन्होंने कहा कि pretty much what already happens under the existing rules, but this comment suggests he open to going further। यानी उसने कहा कि ऑलरेडी वो रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, लेकिन हम फर्दर इसको जाएंगे। यानी उनका रवैया जो है एमनेस्टी के बारे में काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है, और होपफुली फ्यूचर में कोई गुड न्यूज़ आएगी। अभी तक कोई प्रॉपर अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ सकती है। ये थी ब्लूमबर्ग के मुताबिक 18 मार्च की 2021। और अब कितने लोग यूके के अंदर हैं? अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये लीगल क्यों करेंगे, इनको डिपोर्ट क्यों नहीं करते? तो इन सवालों का जवाब मैं आगे देता हूं जाके। तो एज पर होम ऑफिस जो रिपोर्ट है 2001 में, ये रिपोर्ट है, इसमें शाया हुई थी, ये इसके मुताबिक यूके के अंदर जो इलीगल बंदे हैं वो कितने हैं। वैसे डाटा जो अप टू डेट है, अभी तक वो अवेलेबल, करेक्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। होम ऑफिस के पास तो ज़रूर होगा, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है। तो 2001 के मुताबिक आज से तकरीबन 19-20 साल पहले होम ऑफिस के डाटा के मुताबिक, इस जो रिपोर्ट के मुताबिक, पेज नंबर 5 इसका पेज है, इसके मुताबिक इन्होंने कहा था कि यूके के अंदर जो है तकरीबन 3,10,000 से लेकर 5,70,000 तक लोग इलीगल मौजूद हैं, जो कि यूके पॉपुलेशन का 0.7% बनती है, ये इलीगल जो लोग हैं। तो ये गवर्नमेंट की या होम ऑफिस की ये अपनी रिपोर्ट है, जो 2001 में पेज नंबर 5 पे इन्होंने इसको मेंशन किया है। तो इसका मतलब यह है कि इतने लोग उस वक्त इलीगल थे, अब तक कितने होंगे खुद अंदाजा कर लें। तो उस हिसाब से इमिग्रेशन ये कहते हैं कि इलीगल कौन होता है। द माइग्रेशन ऑब्जर्वेटरी जो है, इसके मुताबिक देयर इज नो लीगल नॉर ब्रॉडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ एन इरेगुलर माइग्रेंट,
کہ دا مائگریشن آبزرویٹری جو ہے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ اللیگل کوئی اس کی اسپیشل لیگل کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جو اللیگل ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں جو ارریگولر مائگرینٹ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ان کے پاس یو کے اندر کوئی لیگل رائٹ نہیں ہوتا جس بیس پہ وہ یو کے میں رہ سکیں، اپنے سوشل بینیفٹ یوز کر سکیں، لے سکیں، جاب کر سکیں، اپنی NHS یوز کر سکیں. تو اس طرح ان کے پاس سوشل رائٹس نہیں ہوتے چونکہ لیگل سٹیٹس نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ہم کہتے ہیں اللیگل. لیکن کوئی اسپیسیفکلی کوئی اس کی ڈیفینیشن لیگل ڈیفینیشن نہیں ہے. تو اب اللیگل بندہ یہ بھی دا امیگریشن آبزرویٹری اس کے مطابق اللیگل کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بندے جو بورن ان دا یو کے، اگر تو وہ اللیگل فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اللیگل ہے، اس کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے، یا اگر آیا تھا اس کا ویزا ختم ہو گیا اس کے بعد اس نے رینیو نہیں کروا سکا یا ریفیوز ہو گیا، تو اس کے جو بھی بچے آگے پیدا ہوں گے وہ بھی آٹومیٹیکلی جو ہے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللیگل ہوں گے، انلیس وہ سرٹن کرائٹیریا میٹ کریں گے بچے پھر جا کے برٹش بن جائیں گے، لیکن ان کو بھی جو وہ اللیگل ہوں گے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ وہ آتے ہیں کہ جو لوگ یو کے میں تو لیگل طریقے سے آئے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو ہے وہ سٹیٹس برقرار نہیں رکھ پائے، اس کے بعد وزٹر آئے تھے یا کچھ اور کسی ویزے پہ آئے تھے جو کہ وہ لمیٹڈ ویزا تھا، اس کی کنڈیشن یہ تھی کہ آپ نے یو کے واپس جیسے چھوڑنا یو کے کو، تو وہ اس کو فلفل نہیں کر پائے، تو بریچ آف یو کے کی جو سٹے ہے اس کو انہوں نے بریچ کیا، قانون کو بریچ کیا ہے، تو اس طرح وہ لوگ اللیگل ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں کہ جو یو کے میں داخل ہی اللیگل طریقے سے ہوئے ہیں، جو ایجنٹس مافیا ہیں، جو سمگلرز ہیں، ان کے تھرو وہ یو کے میں آئے ہیں. ان کا سٹیٹس چونکہ پہلے دن سے ہی اللیگل ہے، تو کچھ نے تو آتے ہی اسائلم کلیم کر لیا. جنہوں نے اسائلم کلیم کیا اس کے اندر پھر دو کیٹیگری ہیں، ایک جن کو اسائلم مل گیا اور دوسرے جو ہیں جن کو اسائلم نہیں ملا. جن کو مل گیا ان کو تو وہ لیگل ہو گئے، اور جن کو نہیں ملا وہ آٹومیٹکلی لیگل ہو گئے. اچھا، اسائلم کلیم کرنے کے بعد جن کو ملے گا وہ آٹومیٹکلی ریگولرائز ہو جائیں گے، اور اگر کسی کا اسائلم سکسیسفل نہیں ہوا تو وہ آٹومیٹکلی اگین وہ ارریگولر اسٹیٹس میں اندر آ جائے گا. اور اگر کسی نے اپلائی ہی نہیں کیا تو اس کا تو ویسے ہی وہ داخل ہی ہوا تھا اللیگل یو کے اندر، ریگولر اس کا سٹیٹس تھا. تو یہ جو آبزرویٹری دا مائگریشن آبزرویٹری ہے ان کی ڈیفینیشن اور ان کے یہ چارٹ کے مطابق یہ ڈیفینیشن ہے جو ارریگولر امیگریشن سٹیٹس جن لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا، اب سوال ہوتا ہے کہ گورنمنٹ یو کے سے باہر ان کو بھیجتی کیوں نہیں ہے، پکڑ کے ان کو ڈیپورٹ کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ 1 سال پرانی گارڈین کا جو اس کا پیج ہے اس کی رپورٹ ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیپورٹیشن فلائٹس فار دا 37 پیپل کاسٹ ہوم آفس £443,000. 37 لوگوں کو یو کے سے ڈیپورٹ کرنے کا جو یو کے گورنمنٹ کو یا ہوم آفس کو خرچہ کاسٹ آئی ہے 37 لوگوں کی، وہ آئی ہے £4,43,000 جو کہ بنتا ہے £11,972 ایک بندے کے. اب تقریباً 12,000 پر پرسن، £12,000 ایک بندے پہ خرچہ آتا ہے اگر وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق یہ ایوریج کاسٹ اتنی بنتی ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنے لوگ تقریباً اگر سب سے چھوٹی فگر لے لیں جو 2001 میں تھی وہی لے لیں، 3,10,000 بندے ہیں اگر، تو ان کو ملٹیپلائی کریں کہاں پہ جائے گی ان کی کاسٹ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو ڈیپورٹ یعنی ان پہ کاسٹ جو ہے بہت زیادہ، ان کو پکڑنے پہ، ان کو کورٹ میں پیش کرنا، ڈیپورٹ کرنا، سارا ایک پروسیجر کرنا، اس پہ بہت زیادہ ان کو خرچہ آتا ہے. اب یہ گورنمنٹ کیوں سوچ رہی ہے یا اسے کیوں سوچنا چاہیے، یہ میرے ایک پرسپیکٹیو سے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. یہ گورنمنٹ کو جو سوچ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے، اس کے اندر کچھ بینیفٹس ہیں، ان کو ٹیکس بینیفٹ بھی مل سکتے ہیں اور فی بینیفٹ بھی مل سکتے ہیں. یہ چارٹ ہے ایک عام بندہ، بالکل ایک بیسک سیلری والا، تقریباً جس کی سالانہ انکم جو ہے ایکسکیوز می سالانہ انکم جس کی 16,000 ہے، یعنی منتھلی کہہ لیں گے £1,350 تقریباً. تو ایک ایوریج بندہ تقریباً اتنا کما لیتا ہے، وہ ان پڑھ ہو یا مزدوری کر کے وہ اتنا تقریباً کما لیتا ہے. لیکن سارے اللیگل جو بندے ہیں وہ ان پڑھ نہیں ہیں، وہ مزدوری نہیں کرتے، اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اچھے جو جن کے پاس ٹیکنیشین ہے، جن کے پاس فن ہے، جن کے پاس ہنر ہے، وہ بھی ہیں، یہ وہ اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں. تو میں جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں جو لوئسٹ طبقہ ہے اس کے مطابق اگر ایک بندہ سال کا 16,000 کمائے
تو وہ ٹیکس جو بنتا ہے اس کا جو سب سے لوएسٹ ہے وہ 686 پاؤنڈ گورنمنٹ کو ٹیکس ملے گا, اور نیشنل انشورنس جو ہے وہ 771 پاؤنڈ اور 84 پینس پر ایئر ان کو نیشنل انشورنس گورنمنٹ کو ملے گی. اگر ایک بندہ کام کرتا ہے تو لیگل, اس کو اگر لیگل کر دیں, یہ لیگل کرنے کا بینیفٹ ہے, اگر لیگل کر دیتے ہیں تو ایک بندے کو اگر 2001 کا ڈیٹا لیں تو یہ ملے گا ہمیں. اور یہ جو ابھی میں جو 16,000 ٹیکس کی فگر نکالی ہے یہ 2020 اور 21 کی ہے, 21 اور 22 کی ہے, یہ جو فگر لیٹسٹ چل رہی ہے وہ فگر ہے. تو اس کے مطابق ٹیکس بنتا ہے 686 ٹیکس اور نیشنل انشورنس 771. اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا کما سکتی ہے اگر ان کو لیگل کر دے. تو یہ ٹیکس اینڈ ویزا فی کے بینیفٹ میں جو میں نے کیلکولیٹ کیے ہیں کہ اگر ہم 2001 کے ڈیٹا کے مطابق لیتے ہیں, جو سب سے لوएسٹ انہوں نے بتایا تھا کہ 3,10,000 بندے وہ ہیں, لیکن یہ ڈیٹا نہیں, اب تو کتنے زیادہ لوگ ہو چکے ہوں گے. اچھا ایک بات کہ جو ایمنیسٹی ہے جو معافی عام ہوگی وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی, یہ یاد رکھنا کہ جنہوں نے یو کے اندر کوئی بھی غلط کام نہیں کیا, کوئی کرمنل آفینس نہیں کیا, کوئی ماردار نہیں کی, کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, تو پھر جا کے ان کو ایمنیسٹی مل سکتی ہے جب وہ اوپن ہوگی. ادروائز اگر کسی کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے تو پھر ٹربل ہوگی, اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. تو یہ میں نے ایک چارٹ بنایا کہ اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کتنا ٹیکس لے سکتی ہے اگر 2001 کا ڈیٹا ہم یوز کریں. 3,10,000 اگر بندہ انلیگل ہو اور 686 ٹیکس اگر ایک بندہ ایوریج جو سب سے لوएسٹ تقریباً جو ہے وہ ٹیکس دے, اور این آئی 771.84 یہ بنتا ہے جو ٹیکس کیلکولیٹ کرے گی یہ 212 ملین یہ بنے گی تقریباً ٹیکس بنے گا, اور این آئی بنے گی 239 ملین, اور ٹوٹل جو گورنمنٹ کو ملے گا اگر سب سے لوएسٹ فگر لیں تو 451 ملین جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ ٹیکس اور این آئی اکٹھا ہوگا. اور اگر ہم ہائیسٹ فگر لیں جو 2001 کی رپورٹ کے مطابق ہوم آفس کی اپنی رپورٹ 5,70,000 اگر انلیگل لوگ ہیں تو اس کے حساب سے اگر ہم ٹیکس کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے 391 ملین ٹیکس بنے گا اور 439 ملین بنے گا این آئی, اور پورے سال کا جو انلیگل لوگوں سے اکٹھا ہوگا وہ تقریباً 1 بلین کے قریب ہے. 830 ملین ان کو یہ ٹیکس اکٹھا ہوگا ایک سال کا اگر ان کو یہ لیگل کر دیتے ہیں. اچھا تو ظاہر ہے اگر لیگل کرتے ہیں تو فیس بھی ملے گی, تو فیس پہ جاتے ہیں. اگر کوئی فی ویویئر اپلائی نہیں کرتا یا یہ اسکیم ایسی اناؤنس کرتے ہیں کہ انہیں فیس دینی پڑے گی, فار ایگزامپل میں جسٹ گیس کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کیا پالیسی اپنی بناتی ہے ان کے رول کے مطابق, لیکن اگر وہ فیس لیتی ہے تو 3,10,000 اگر بندے ہیں 3,10,000 تو فیس جو ایوریج فیس ہے جو لیو ٹو ریمین کی وہ 1,503 ہے, اور اس کی جو انشورنس ہیلتھ سرچارج ہے وہ 624 پر ایئر ہے, چونکہ 2.5 سال کا نارمل ویزا ملتا ہے تو یہ بنتا ہے 1,560. تو اگر فیس کریں تو یہ فیس بنتی ہے 472 ملین, اور اگر این ایچ ایس جو ہے وہ ہیلتھ سرچارج ایڈ کریں تو وہ بنتی ہے 483 ملین تقریباً. اور ٹوٹل جو اگر فیس میں سے سب سے لوएسٹ فگر جو ملے گی گورنمنٹ کو وہ 955 ملین تقریباً بلین کے قریب ان کو گورنمنٹ کو مل سکتا ہے جو سب سے لو فگر ہے. اور اگر ہائی فگر جو ہے 2001 کی رپورٹ کے مطابق 5,70,000 وہ لیں تو پھر جو گورنمنٹ اکٹھا کر سکتی ہے وہ 1.7 بلین پاؤنڈ گورنمنٹ لے سکتی ہے. اسی طرح جب وہ انڈیفینٹ اپلائی کریں گے تو ان کے پاس اگر یہ سب سے لوएسٹ فگر لیں 3,10,000 انلیگل امیگرینٹ, اس کی جو فیس ہے اس وقت آج کے دن کے مطابق 2,399, تو اس میں کتنے 2,389 پر ہیڈ یہ اس کی فیس ہے. اب اگر اتنے بندے ہیں تو گورنمنٹ کو کتنی ملے گی 740 ملین پاؤنڈ ملیں گے اگر ان کو انڈیفینٹ دیتے ہیں, جب بھی 5 سال بعد یا 10 سال بعد دیں گے تو اتنا ان کو ملے گا. اور اگر میکسیمم فگر لیتے ہیں 5,70,000 تو پھر گورنمنٹ آف یو کے کو یا ہوم آفس کو جو فیس اکٹھی ہوگی وہ 1.3 بلین
تو یہ چیز ہے کہ اگر گورنمنٹ کرتی ہے ان کو ریگولرائز تو گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو لوگ چھپ کے کام کر رہے ہیں اب وہ پراپر کام کریں گے، ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، وہ بجلی بل بھی دیں گے، سارے ٹیکس کونسل ٹیکس بھی دیں گے، ہر طرح کا وہ سارا ایک اکانومی کا حصہ بن جائیں گے. چونکہ پینڈیمک کی وجہ سے یو کے اندر بہت سارے حالات خراب ہو چکے ہیں، بلکہ یو کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہیں. تو اس وجہ سے گورنمنٹ یہ بھی سوچ رہی ہے، تو یہ اچھا ایک اقدام ہوگا. ایک تو جو لوگ جن کو 10-20 سال یہاں پہ ہونے والے ہیں، کچھ کو ہو گئے ہیں، ایک آدھی زندگی انہوں نے یو کے کو دے دی ہے، تو ایک ان کے لیے بھی ایک اچھا ہو جائے گا اور یو کے کا اپنا بھی اچھا ہوگا. تو یہ ایک میری اپنی رائے ہے، لیکن گورنمنٹ تو اپنے حساب سے سوچتی ہے. انہوں نے اپنے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک میری ایک ناقص رائے تھی یا ایک میرا اپنے انالیسس تھا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اگر پسند نہیں آئی تو ہم سے شیئر کریں، ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.